टाइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है प्यार का पापी और इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर महबूब आलम। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। बीबी की शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी, उसका जिस्म और ज़्यादा अच्छा था, उसके चेहरे की रंगत भी अच्छी थी, लेकिन अब मुझको इस तरह लगा जैसे उस औरत के वजूद में अल्लाह का नूर है, जिसकी चमक उसकी आँखों में भी है और उसके चेहरे पर भी। उसकी बातें मेरे दिल पर असर कर रही थी। तुम्हारे भाई आदिल ने बताया है कि उसकी बीवी पीर की खिदमत के वास्ते रात को उसके साथ रहती थी। इसकी बाबत तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुमको एक बार फिर कहता हूँ कि तुम मुझे जो भी बताओगी वो मेरे दिल में रहेगा। ये भी सोच लो कि तुम्हारे भाई के साथ धोखा हुआ है, उसका 500 रुपया मुलजिम खा गया है। 1000 से ज़्यादा जी, उस मरदूद ने हमारा 500 के अलावा भी रुपया खाया है। मेरे भाई के साथ बड़ा धोखा तो ये हुआ है कि ताज रातों को पीर के कमरे में रही है। मैं और आपको क्या बताऊं? औरत औरत का चेहरा देखकर उसके दिल का भेद पा लेती है। तुमने उसको रोका नहीं? मुझको तो वो वैसे ही अच्छा नहीं समझती। उसको मैं कोई ऐसी वैसी बात कह देती तो वो मुझको घर से निकलवा देती। मुझको एक बात ज़रा सोच कर बताओ, क्या तुमको यकीन है कि वो धोखेबाज उस रास्ते से भागा है जो रास्ता तुम्हारे भाई बताते हैं? मैंने सोचा ही नहीं। मैं इस खुशी में मस्त रही कि ये काफिर पकड़ा गया है और इसकी पिटाई हो रही है। क्या ताज भी खुश थी? मैंने ये सवाल इस ख्याल से किया जो अचानक मेरे दिमाग में आ गया था। वो तो ऐसे लगता था जैसे मर ही गई हो, उसका रंग पीला पड़ गया था। मैंने उसकी जो हालत देखी थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। आप समझ लें कि उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो उस काफिर के साथ पकड़ी गई हो। ये औरत तो उसकी पक्की मुरीदनी बन गई थी और मेरा भाई खुश था। उस औरत के सीने से मैंने और भी बातें निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके पास और कुछ नहीं था। मैंने उससे नौकरों की बाबत पूछा कि वो कैसे हैं। उसने यकीन के लहजे में कहा कि दोनों भले मानस किस्म के आदमी हैं। उसको मैंने जाने को कहा और नंबरदार को बुलाया। वो इसी ख़ानदान का आदमी था, इस वास्ते मुझको ये तवक्को नहीं थी कि ये अपने ख़ानदान के लोगों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा। मैंने उसको कहा कि उसने ये भी नहीं देखा कि ये पीर कौन था और कहाँ से आया था, और उसके साथ जो 2 आदमी थे वो कौन थे। नंबरदार ने अपने आप को बचाने के वास्ते बहुत सारी बातें की, उन बातों में झूठ भी शामिल था। मैं जानता था कि वो इन्हीं लोगों में से था जो मुलजिम के जादू में आ गए थे। मुझको एक बात आज बताओ या कल बताओ, मुलजिम जब इस गांव में पीर बनकर आया तो दूसरे गांव के लोग भी यहाँ आते रहे थे। क्या तुमने उनमें अपने गांव का या इलाके का कोई पेशावर मुजरिम या कोई बदमाश देखा था जो मुलजिम के साथ या उसके आदमियों के साथ बैठा रहा हो? वो सोच में पड़ गया और कोई जवाब ना दे सका। मैंने उसको कहा कि वो अच्छी तरह याद करे, गांव वालों से पूछे और मुझको बताए। आधी रात होने को आई थी, मैं सो गया। सुबह सवेरे आदिल की बीवी ताज को बुलाया। वो आदिल की बहन से ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने उसके दिल से घबराहट उतारने की कोशिश ना की। मुझको यकीन था कि उसने पीर के साथ रातें गुजारी हैं और ये पाक साफ़ औरत नहीं। मुझको मालूम था कि ये औरत मुलजिम को सच्चा पीर समझती रही है और ये धोखे का शिकार हुई है। मैं उससे कोई और भेद लेना चाहता था। मैं तुमको एक बात बता दूं ताज, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकोगी। ये पीर बहुत बड़ा मुजरिम था और मैं मुजरिमों का पीर हूँ। सबसे ज़्यादा धोखा तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन जो होना था वो हो गया है। तुम्हारा राज मेरे दिल में रहेगा। तुम्हारा खाविन तुमको पाक औरत समझता है। मैं उसको यही कहूँगा कि तुम पाक औरत हो, लेकिन मेरे आगे झूठ ना बोलना। मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। अगर मुझको टरखाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूँगा। उसके चेहरे ने कई रंग बदले।
پھر اس کا سر اسی طرح جھک گیا جس طرح اس قسم کی عورتوں کا سر جھک جایا کرتا ہے۔ میں وہ ساری باتیں نہیں لکھ رہا جو میں نے اس کو کہی تھی۔ میں نے اس کو طعنہ دینے کے انداز سے کوئی بات نہیں کہی تھی، اس کو ڈرایا بھی نہیں تھا، لیکن اس پر جو گھبراہٹ تھی وہ قائم رہنے دی تھی تاکہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے۔ کچھ وقت گزرا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی باتوں میں آہستہ آہستہ ہمدردی کا رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو اس ذہنی حالت والے انسانوں پر بڑا اچھا اثر پیدا کرتا ہے۔ میری صرف ایک بات مان لیں، اس نے روتے ہوئے منت کی۔ صرف ایک نہیں، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا۔ تم مجرم تو نہیں ہو۔ اگر تم سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے تو میں اس پر پردہ ڈال دوں گا۔ میں یہی کہنے لگی تھی کہ پردہ ڈال دیں۔ میں دھوکے میں آ گئی تھی۔ ایک تو اولاد کی خواہش تھی اور دوسرا خزانہ۔ ان دونوں نے مجھ کو اندھا کر دیا تھا۔ اس نقلی پیر کو میں سچا پیر سمجھتی رہی اور اس نے مجھ کو جو بھی خدمت بتائی وہ میں نے کر دی۔ اب سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ نقلی پیر تھا۔ اگر میرے خاوند کو پتہ لگ گیا کہ وہ مجھ کو چلے کے دوران اپنے ساتھ کیوں رکھتا تھا تو خاوند مجھ کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اگر اس نے میرے اوپر رحم کیا تو مجھ کو طلاق دے دے گا۔ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ یہ راز میرے دل میں رہے گا، بلکہ میرے دل میں دفن ہو گیا ہے۔ میں تم کو صاف بتا دیتا ہوں کہ اس نقلی پیر کو گھر کے کسی آدمی نے بھگایا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے نوکر کیسے ہیں؟ نوکر اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا شک ہے؟ شک نہیں، مجھ کو یقین ہے کہ ملزم کو فرار کرایا گیا ہے۔ عادل کی بہن کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نقلی پیر کے ساتھ اس کی دوستی تو نہیں ہو گئی تھی؟ میرے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ذہن میں یہ رکھ لو کہ میں تفتیش کر رہا ہوں۔ معلوم نہیں میں کتنے آدمیوں اور کتنی عورتوں سے نہ جانے کیا کیا پوچھوں گا۔ مجھ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، پھر ملزم پکڑا جائے گا اور وہ سارا بھید میرے آگے رکھ دے گا۔ اس وقت تمہاری بتائی ہوئی کوئی بات جھوٹی نکلی تو تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ اب بھی وقت ہے، مجھ کو ہر بات بالکل صحیح صحیح بتا دو۔ مجھ کو ایک بات بتائیں، آپ جو مانگیں گے میں دوں گی۔ یہ بتائیں کہ یہ پتہ لگ جائے کہ نقلی پیر کو کس نے یہاں سے نکالا ہے تو کیا آپ اس کو گرفتار کر لیں گے؟ نہیں، وہ اس گھر سے بھاگا ہے۔ یہ نہ بھاگنے والے کا جرم ہے نہ اس کو بھگانے والے کا۔ یہ اس واسطے جرم نہیں کہ یہ گھر تھانے کی حوالات یا جیل خانہ نہیں۔ حوالات یا جیل خانے سے بھاگنا یا کسی کو بھاگنے میں مدد دینا جرم ہے۔ اگر بعد میں یعنی اس نقلی پیر کی گرفتاری کے بعد پتہ لگا کہ اس کو فلاں شخص نے یا عورت نے اپنے گھر سے بھگایا تھا تو میں اس مرد یا عورت کو اس شک میں ضرور گرفتار کروں گا کہ ملزم کے دھوکہ دہی اور نوسر بازی کے جرم میں یہ بھی شریک ہے۔ تمہاری بات سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کچھ بتانا چاہتی ہو لیکن ڈرتی ہو۔ تمہارے دل میں جو بات اٹکی ہوئی ہے وہ مجھ کو بتا دو، میں تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ میں اس وقت جوان تھا اور اللہ کا کرم تھا کہ رنگ روغن اور جسم جثہ بھی اچھا تھا۔ تاج نے میری بات سن کر مجھ کو جن نظروں سے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر جو ذرا سی مسکراہٹ آئی، اس سے میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میری جوانی کو وہ میری کمزوری سمجھتی تھی۔ اسے یہاں تک کیا کہ اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر پیار سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کسی مجبوری میں پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں بلکہ اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ تاج، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نقلی پیر اور دھوکے باز نہیں ہوں۔ میں عزت دار آدمی ہوں اور عزت داروں کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے جو وعدہ کر دیا ہے وہ پورا کروں گا۔ تمہارے دل میں جو بات ہے وہ مجھ کو سنا دو۔ اس کو میں نے گھر سے نکالا تھا۔ کیوں؟ اب آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں اور میری عزت رکھ لیں۔ یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں اس مجرم کے ساتھ پوری رات رہی ہوں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس لالچ اور خواہش نے میری عزت لے لی۔ پھر یہ ہوا کہ اس کا پول کھل گیا اور اس کو ایک گاؤں سے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ مجھ کو یہ فکر لگ گیا کہ اس کی مار کٹائی ہو رہی ہے۔ پھر اس کو پولیس کے حوالے کریں گے تو یہ کہہ دے گا کہ تم کہاں کے غیرت مند ہو، تمہاری فلاں عورت رات کو میرے پاس آیا کرتی تھی۔ مجھ کو اپنے خاوند کا ڈر تھا۔
تمہارے خاوند کی غیرت اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب اس نے تم کو اس مجرم کے پاس بند کمرے میں جانے کی اجازت دی تھی؟ لیکن جرم تو عورت کے منہ پر مل دیا جاتا ہے۔ اگر خاوند مجھ کو نہ کہتا تو شاید میں بچی رہتی۔ میں تمہارے خاوند جیسا مرد نہیں ہوں تاجی، میں تمہاری عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ میں ساری عمر آپ کا احسان نہیں چکا سکوں گی۔ میں نے اپنی عزت بچانے کے واسطے یہ کام کیا کہ انہوں نے اس کو کوٹھری میں بند کر دیا تو میں آدھی رات کے وقت اٹھی۔ مجھ کو اس وقت تک نیند نہیں آئی تھی۔ میرا خاوند گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میری ساس اور بیوی دوسرے برآمدے میں سوئی ہوئی تھیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ میں اپنے واسطے بہت بڑا خطرہ پیدا کر رہی ہوں۔ اگر میں پکڑی گئی تو خاوند مجھ کو قتل کر دے گا، لیکن میرے اوپر ایسا اثر تھا کہ میں چوروں کی طرح ننگے پاؤں پہلے ڈیوڑی میں گئی اور دروازے کی زنجیر کھول دی۔ پھر میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جس کے ساتھ کوٹھری تھی۔ کوٹھری کا باہر کوئی دروازہ نہیں۔ بڑے کمرے اور کوٹھری کے درمیان ایک دروازہ ہے اور ایک دوسرے کمرے کی طرف ہے۔ میں اندر گئی اور گھپ اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتی کوٹھری کے دروازے تک پہنچی۔ اس کی بھی زنجیر لگی ہوئی تھی۔ میں نے زنجیر کھولی اور کوٹھری میں چلی گئی۔ وہ سویا نہیں تھا۔ میں نے اس کو آواز دی تو وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ پاؤں کی آواز نہ نکالے اور نکل جائے۔ میں نے اس کو بتایا کہ ڈیوڑی کا دروازہ کھول آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ زندہ رہا تو تمہارے احسان کا بدلہ دوں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم صرف یہ بدلہ دے دینا کہ کبھی پکڑے گئے تو مجھ کو بدنام نہ کرنا، تمہاری زبان سے یہ آواز نہ نکلے کہ میرا تمہارا تعلق رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نکل گیا۔ مجھ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گی۔ خوف سے میرے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ میں نے کوٹھری کا دوسرا دروازہ کھول دیا اور اس کمرے میں جا کر دریچے کا کواڑ بھی کھول دیا۔ میں کوٹھری میں آئی اور دوسرے کمرے میں جا کر کوٹھری کے دروازے کی زنجیر لگا دی۔ پھر باہر آ کر بڑے دروازے کے کمرے کی زنجیر لگا دی۔ پھر ڈیوڑی کا دروازہ بند کیا اور جب میں اپنی چارپائی پر جا کر لیٹی تو مجھ کو سکون آیا، لیکن میرے آنسو نکل آئے۔ صبح سب سے پہلے میرے خاوند نے کہا کہ وہ کافر نکل گیا ہے۔ میں دوڑی گئی اور کہا کہ وہ کدھر سے نکل سکتا ہے؟ پلنگوں اور چارپائیوں کے نیچے دیکھو، کہیں چھپ گیا ہوگا۔ ادھر سے کپتان صاحب آ گئے۔ جب انہوں نے دریچے کا کواڑ کھلا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ادھر سے گیا ہے۔ دریچے والے کمرے اور کوٹھری کے درمیان والا دروازہ دیکھا تو اس کی زنجیر اتری ہوئی تھی۔ مجھ کو یہ فکر لگ گئی کہ پچھلے صحن میں جو نوکر رات کو سوتا ہے وہ کہے گا کہ اس صحن کے دروازے کی زنجیر لگی ہوئی تھی اور صبح اس نے خود کھولی تھی۔ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اسے بغیر سیڑھی کے کوئی نہیں پھاند سکتا۔ خدا نے میرے خاوند اور کپتان صاحب کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ ان کو خیال ہی نہ آیا کہ ادھر کا دروازہ صبح کھلا ہوا تھا یا بند تھا۔ میں خوش ہوئی کہ میرا راز اس شخص کے ساتھ ہی چلا گیا ہے، لیکن یہ لوگ اس کے پیچھے چلے گئے اور اس کو پکڑ کر لے آئے۔ اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ غم نہ کر تاجی، کیا آپ ایک کام نہیں کر سکتے؟ آپ اس کو گرفتار نہ کریں، اس کو اللہ ضرور سزا دے گا۔ اگر وہ پکڑا گیا تو مجھ کو بدنام کر دے گا۔ وہ کس کس کو بدنام کرے گا تاجی؟ اس طرح کے مجرم اپنا جادو اسی گھر پر چلاتے ہیں جس گھر میں پیسہ ہو یا جس گھر میں خوبصورت لڑکی ہو۔ وہ معلوم نہیں کتنے گھروں کو ناپاک کر گیا ہے۔ تمہارے ساتھ اس کی دشمنی تو نہیں تھی؟ تم فکر نہ کرو، وہ پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے میں تم کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ میرا یہ شک بالکل ٹھیک نکلا کہ اس کو بھگایا گیا ہے۔ میں نے تاجی سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھی۔ مجھ کو یہ شک ہو رہا تھا کہ تاجی کو پہلے سے معلوم تھا کہ ملزم جعلی پیر ہے اور تاجی اس کو جانتی تھی اور اس کے ساتھ عیش و عشرت کرنے کے واسطے اس ڈرامے میں شامل ہو گئی تھی۔ میں نے اس شک کو الٹ پلٹ کر دیکھا، بہت غور کیا۔ مجھ کو یہ شک صحیح نظر نہ آیا اور میں نے اس کو دماغ سے نکال دیا۔ میں نے اس گھر کے آدمیوں اور عورتوں کو بلایا جس گھر میں وہ اس گاؤں میں آتی ٹھہرا تھا۔ اس گھر میں اس نے جو فراڈ کھیلے وہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ میں اگر اس کی نوسر بازی کی کہانیاں سنانی شروع کر دوں تو یہ بات کہیں ختم ہی نہیں ہوگی، اور میں آپ کو جو ڈرامہ سنانا چاہتا ہوں وہ بہت دور چلا جائے گا۔
میں نے وہ دن اس گاؤں میں گزارا اور رات کو میں اپنے تھانے میں چلا گیا۔ دوسرے دن علاقے کے نمبرداروں اور چوکیداروں کو بلایا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ مجھ کو پتہ چلا کہ وہ 7-8 گاؤں میں پھر گیا ہے۔ ہر گاؤں میں وہ 2-2 اور بعض گاؤں میں 3-3 گھروں میں ٹھہرا۔ یہ سب گھر ان گھروں میں سے تھے جن کے بیٹے وغیرہ فوج میں بھرتی ہو کر کسی نہ کسی فرنٹ پر گئے ہوئے تھے۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس علاقے کے غنڈے بدمعاش اس کے ساتھ ہیں، لیکن مجھ کو کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ بہت ہی مشکل تفتیش تھی۔ میں نے علاقے کے رجسٹرڈ بدمعاشوں، جرائم پیشہ آدمیوں کو ہر طرح سے تفتیش کی، لیکن ذرا سا بھی سراغ نہ ملا۔ اس دوران کوئی نہ کوئی نمبردار 1-2 آدمیوں کو ساتھ لے آتا اور یہ آدمی ملزم کے فراڈ کی ایک اور کہانی سنا جاتا۔ نمبرداروں سے مجھ کو پتہ لگا کہ کئی آدمی ملزم کی نوسر بازی کا شکار ہوئے تھے، لیکن وہ شرمساری کی وجہ سے تھانے نہیں آتے تھے۔ میں نے نمبرداروں کو تنگ آ کر کہا کہ آئندہ وہ میرے پاس ایسے کسی شخص کو نہ لائیں جو صرف یہ بتانا چاہتا ہو کہ اس کے ساتھ بھی ملزم نے دھوکہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی سراغ ہے تو مجھ کو بتاؤ۔ پولیس کے ذرائع ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے نیچے سے بھی بھید نکال لاتے ہیں۔ ایسے بھی مخبر ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ اور سگے بھائیوں کی بھی مخبری کرتے ہیں۔ میں جن دنوں کی واردات سنا رہا ہوں ان دنوں وارداتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں جتنی آج ہوتی ہیں۔ ایک مہینے میں اتنی وارداتیں نہیں ہوتی تھیں جتنی آج کل ایک دن میں ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے مخبری اور سراغ رسانی کا کام خوش اسلوبی سے ہو جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز جرم کو برداشت نہیں کرتے تھے اور وہ کوتاہی کرنے والے تھانے دار کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود اس ملزم کا اور اس کے ساتھیوں کا کھرا کھوج نہیں مل رہا تھا۔ اس سے مجھ کو یقین ہونے لگا کہ ملزم کسی اور علاقے کا تھا اور یہ بہت دور کا کوئی علاقہ ہوگا۔ میرے پاس ملزم کی صرف یہ نشانی تھی کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ملزم اپنا حلیہ بدل لے گا، لیکن وہ اپنی خراب آنکھ کو نہیں بدل سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس کیس کو عدم پتہ قرار دے کر ختم کر دوں گا۔ کیپٹن کی چھٹی ختم ہو گئی۔ روانگی سے 1 روز پہلے وہ تھانے میں آیا۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ آیا تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ملزم کا سراغ ملا ہے یا نہیں۔ اب آیا تو اس نے جواب طلبی کے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ ملزم کا سراغ ابھی تک کیوں نہیں ملا۔ میں نے شرافت سے اس کو بتایا کہ ایسے ملزم کا سراغ لگانا آسان نہیں ہوتا۔ پھر تم تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہو؟ اس نے فوجی رعب سے کہا۔ سراغ لگانا کیوں آسان نہیں ہوتا؟ اس لیے آسان نہیں ہوتا کہ لوگ ان مجرموں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور خدا کو بھول کر ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو ان کے پاس بٹھا دیتے ہیں، پھر شرمساری سے پولیس سے اصل باتیں چھپاتے پھرتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے بھائی کے گھر میں تفتیش کی ہے کہ اس مجرم کو گھر سے کس نے بھگایا؟ اس نے اپنا رعب قائم رکھنے کی کوشش کی جو میں نے 1-2 اور کھری کھری سنا کر ناکام بنا دی۔ میں نے اس کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ تم سب لوگ اس جرم میں شریک ہو۔ ہندوؤں کی طرح جس کو دیکھتے ہو کہ اس کے پاس شاید کوئی غیبی طاقت ہے تو اس کو اپنا پیغمبر بنا لیتے ہو۔ اس کو میں نے ٹرخا دیا، لیکن میرا مسئلہ ابھی وہیں کا وہیں تھا۔ کیس کو عدم پتہ قرار دینے کے لیے بھی مجھ کو بڑی مضبوط ضمین اور قابل اعتبار وجہ کی ضرورت تھی۔ یہ ثابت کرنا تھا کہ کیس واقعی عدم پتہ ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ تھانے میں صرف یہی ایک کیس نہیں تھا، اور بھی کیس تھے۔ عدالتوں میں گواہیوں کے واسطے بھی جانا پڑتا تھا۔ 1 مہینہ گزرا تو اس کیس میں میری دلچسپی کم ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں۔ جس طرح جرائم پیشہ لوگوں، خاص کر بڑے ڈاکوؤں اور رازنوں نے علاقے بانٹے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح دیہاتی علاقوں میں پیروں نے اپنے اپنے حلقے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے علاقے کو ہر پیر ولایت کہتا ہے۔ کوئی پیر دوسرے پیر کی ولایت میں نہیں جاتا۔ میں حیران تھا کہ ایک جعلی پیر اس علاقے میں پھرتا رہا اور کسی پیر نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ مجھ کو بتایا گیا کہ ملزم جن گاؤں میں گیا تھا وہاں قریب کوئی بڑا پیر نہیں، کچھ دور ایک پیر ہے جس کے یہ لوگ مرید ہیں، البتہ چھوٹے چھوٹے شاہ موجود ہیں۔ 10-12 دن مزید گزر گئے تو میرے علاقے کے ایک گاؤں میں لڑائی ہو گئی۔
2 آدمی ذرا زیادہ زخمی تھے اور 3-4 آدمیوں کو معمولی زخم آئے تھے، جن کو پولیس کی زبان میں خفیف زخم کہا جاتا ہے۔ دونوں پارٹیاں آپس میں قریبی رشتہ دار تھیں۔ ایک دوسرے کے پیچھے دونوں پارٹیاں تھانے میں آ گئیں۔ اکثر تھانے دار کوشش کرتے ہیں کہ ایسے فریقوں کا راضی نامہ کرا دیا جائے۔ میں نے بھی راضی نامہ کرانے کی کوشش کی، لیکن دونوں پارٹیاں غصے میں تھیں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ ایک دوسرے کے خلاف پرچہ کرانے کا نتیجہ کیا ہوگا، مگر وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ میں نے نمبردار سے رپورٹ لی۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں کو ڈرانا ضروری ہے، پھر ان کا راضی نامہ کرا دیں۔ بات معمولی تھی، کوئی گھریلو جھگڑا تھا۔ میں نے زخمیوں کو ہسپتال مرہم پٹی اور زخموں کی بابت ڈاکٹر کی رپورٹ لینے کے لیے بھیج دیا۔ وہ سب جب ہسپتال سے واپس آئے تو میں نے ان کو پھر سمجھایا اور ان سے پوچھا کہ جھگڑا کیا ہے۔ دونوں فریقوں نے بڑھ چڑھ کر جھگڑے کی وجہ بیان کی۔ میں نے ان کو سبق سکھانے کے لیے کہا کہ اگر ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ان کی عورتوں کو برائے گواہی و تفتیش تھانے بلاؤں گا۔ ان کا جھگڑا گھریلو تھا۔ ایک جوان لڑکی کو سسرال والے اس واسطے تنگ کرتے تھے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی نے تنگ آ کر اپنے بھائی کو بتایا۔ بھائی نے اپنی بہن کے خاوند کو للکارا اور دونوں پارٹیوں میں کلہاڑیاں اور لاٹھیاں چل گئیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ راضی نامہ کر ہی لیں گے، لیکن اپنی ناک کی خاطر نہیں مان رہے۔ میں نے ان کو یہ بتانے کے واسطے کہ تھانے میں بے عزتی بھی ہوتی ہے، ان لوگوں سے کہا کہ متعلقہ لڑکی، اس کی ماں اور اس کی ساس کو تھانے لے آؤ۔ میں ان کے بیان لے کر مقدمہ درج کروں گا۔ یہ کیس میرے لیے کوئی کیس نہیں تھا۔ پنجاب کے اس علاقے میں ایسے کیس آتے ہی رہتے تھے۔ چائے پانی کے شوقین چھوٹے اور بڑے تھانے دار اس علاقے میں بہت خوش رہتے تھے۔ دونوں پارٹیاں بڑھ چڑھ کر بولی دیتی تھیں، خدمت خاطر الگ ہوتی تھی۔ میں اس معاملے میں بڑا ہی بزدل تھا۔ اس قسم کے بزدل آدمی شریف آدمی کہا جاتا ہے۔ میں اس جھگڑے کو کیس کی شکل دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ عورتوں کو بلانا رسمی سی کارروائی تھی، لیکن مجھ کو معلوم نہ تھا کہ یہ جھگڑا میرے واسطے باعث رحمت بن جائے گا، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ کہانی آپ کو سناؤں گا۔ میں نے جن عورتوں کو طلب کیا تھا وہ شام کو آئیں تو میں نے انہیں دانستہ انتظار میں بٹھائے رکھا۔ میرے دماغ میں ایسا خیال بالکل نہیں تھا کہ میں ان عورتوں کی بے عزتی کروں گا۔ میرا ارادہ اور مقصد صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ رات کے شاید 8 بج رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اس لڑکی کو بلا کر اپنے دفتر میں بٹھایا۔ وہ لڑکی نہیں، جوان عورت تھی۔ یہ دونوں اونچی ذات کے خاندان تھے۔ اس عورت کا نام آپ پروین سمجھ لیں۔ اچھے قد کاٹ کی عورت تھی۔ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، مگر اس میں کشش تھی۔ یہ کیا جھگڑا ہے پروین؟ کیا تمہاری ساس تم کو اتنا زیادہ تنگ کرتی ہے کہ مردوں نے ایک دوسرے کا خون بہا دیا ہے؟ نہ جی، ساس مجھ کو اس طرح تنگ نہیں کرتی جس طرح ساسیں اپنی بہوؤں کے ساتھ بلا وجہ بیر رکھ لیتی ہیں۔ میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ میں 17 سال کی تھی تو میری شادی کر دی گئی۔ 5 سال ہو گئے ہیں، بچہ کوئی نہیں ہوا۔ خاوند میں گڑبڑ ہے؟ نہ جی، یہ قسمت کی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ مجھ کو خاوند کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ میں اس سے ہر لحاظ سے مطمئن ہوں۔ یہ تو قسمت کا ہیر پھیر ہے۔ 1 سال سے میری ساس اور میری ماں پیروں، فقیروں اور خانقاہوں پر ماری ماری پھر رہی ہیں۔ مجھ کو مزاروں اور مقبروں کی مٹی کھلاتی رہی ہیں۔ ہمارے علاقے کے قریب ایک شاہ رہتا ہے۔ اس کے مکان کے ارد گرد 3-4 اور مکان ہیں جن میں اس شاہ کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ پہلے ہم شاہ کو اس طرح جانتے تھے کہ وہ دوا دارو دیتا تھا۔ بچھو یا سانپ ڈس لے تو اس کا علاج کرتا تھا، سر درد کا دم کرتا تھا اور تعویذ بھی دیا کرتا تھا۔ 4-5 مہینوں سے اس کو شہرت مل گئی ہے کہ اس کے قبضے میں جن آ گئے ہیں جو اس کا ہر کام کرتے ہیں۔ پھر یہ مشہور ہوا کہ اس کے تعویذوں اور دم درود سے 2 ایسی عورتوں کو بچے پیدا ہوئے جن کی عمریں 30 سال سے زیادہ ہو گئی تھیں۔ میں نے اس شاہ کو دیکھا ہوا تھا۔ معلوم نہیں یہ شخص میرے دل کو کیوں برا لگتا تھا۔ اب کوئی 3 مہینے ہوئے، میری ساس مجھ کو اس کے پاس لے گئی اور اس کو 1 روپیہ دے کر کہا کہ میری بہو کو اولاد نہیں ہوتی۔ شاہ نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام لیا اور اپنے منہ سے قریب کر لیا۔ اس کے منہ سے ایسی بدبو آئی کہ مجھ کو چکر آ گیا۔
اس روز اس نے اتنی سی حرکت کی اور ایک تعویذ دے کر کہا کہ پانی میں گھول کر اسے پلا دو، اور اس نے 3 روز بعد آنے کو کہا۔ میں نے گھر آ کر تعویذ پی لیا۔ 3 دنوں بعد میری ساس پھر مجھ کو اس کے پاس لے گئی۔ یہ شاہ جو پہلے مجھ کو برا لگتا تھا اب اچھا دکھائی دینے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ اولاد کی سب سے زیادہ خواہش تو مجھ کو تھی۔ میرے دل میں امید پیدا ہو گئی کہ اس شاہ کے تعویذوں سے مجھ کو اللہ بچہ دے گا۔ اب اس کے پاس گئی تو اس نے پھر میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور میری دونوں آنکھوں میں پھونکے ماری۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی پر سایہ ہے۔ اس نے 2 تعویذ دیے، ایک گلے میں باندھنے کے واسطے اور ایک پینے کے واسطے۔ اس لڑکی کی باتیں پختہ تھیں اور اتنی کم عمر میں اس کو اپنے اوپر پورا اعتماد تھا۔ یہ تو میری زندگی کا تجربہ ہے، اور نفسیات کے عالم بھی یہی کہتے ہیں کہ دل اور دماغ میں ناپاک خیال نہ ہو، نیت صاف ہو اور کردار پاک ہو تو خود اعتمادی اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ وصف اس لڑکی میں دیکھا۔ میں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی اور اس پر تھانے داری کا رعب نہ جمایا۔ اس وجہ سے وہ بے تکلفی سے بولتی رہی۔ اس کا بیان بہت لمبا تھا۔ مجھ کو تھانے دار کی حیثیت سے اس کے اتنے لمبے بیان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں ذاتی دلچسپی سے اس کا بیان سنتا رہا۔ میں آپ کو اتنی لمبی باتیں نہیں سناؤں گا، موٹی موٹی باتیں سنا دیتا ہوں۔ اس کا خاوند اس کو کہتا رہتا تھا کہ وہ شاہ کے پاس جاتی رہا کرے۔ وہ شاہ کو ضرورت سے زیادہ مانتا تھا۔ پہلے ساس پروین کو ساتھ لے کر شاہ کے پاس جاتی تھی، پھر شاہ کے کہنے پر پروین اکیلی جانے لگی۔ شاہ اس پر کوئی عمل کرتا تھا۔ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ شاہ خوش طبع آدمی تھا۔ پروین اس کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ ایک روز پروین نے شاہ کو کہا کہ اس کی مراد کب پوری ہوگی، ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ شاہ نے پروین کو جو جواب دیا وہ شاید آپ کو حیران کر دے۔ میں تم کو صاف صاف بتا دیتا ہوں پروین، تم میرے دل کو بہت اچھی لگتی ہو، اس واسطے میں تم کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ دور دور تک تم کو کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا جو کسی عورت کو تعویذوں اور پھونکوں سے بچہ دے دے۔ ایسی خدائی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ تمہارا خاوند ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہے، تم کو وہ جسمانی خوشی اور اطمینان دے دیتا ہے، لیکن وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ میں تم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم نے بچہ نہ پیدا کیا تو تمہاری ساس تم کو طلاق دلا دے گی۔ بچہ نہ پیدا کرنے کا جرم عورت کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ مرد کبھی نہیں مانتا کہ اس میں کوئی خرابی ہے۔ تم کو اگر طلاق مل گئی تو تمہارے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرے گا۔ اپنی عمر دیکھو، ابھی تو تم پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئی۔ شاہ جی، آپ مجھ کو ڈرا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنا پیر استاد مانا اور آپ بڑی ڈراؤنی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ شاید کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں۔ ہاں پروین، میں تم کو خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں تم کو بچہ دوں گا جو میرا بچہ ہوگا، اور تمہارا خاوند اس کو اپنا بچہ سمجھے گا۔ پروین نے مجھ کو بتایا کہ اس کو اس طرح لگا جیسے شاہ نے اس کے دل میں چاقو مار دیا۔ اس کو شاہ پہلے کی طرح پھر برا لگنے لگا۔ اس نے شاہ کو کہا کہ وہ اپنے خاوند کی امانت میں خیانت نہیں کرے گی۔ شاہ نے اس کو کہا کہ جو عورت کہتی ہے کہ اس کو اس کے پیر نے بچہ دیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ تعویذوں کا نہیں، پیر کا بچہ ہے۔ پروین کا دماغ روشنی میں آ گیا۔ اس نے شاہ کو ایک بار پھر کہا کہ وہ زہر کھا کر مر جائے گی، اپنا جسم کسی غیر مرد کے حوالے نہیں کرے گی۔ شاہ نے اس کو دھمکی دی کہ وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو شاہ اس کی ساس کو اور اس کے خاوند کو کہے گا کہ یہ لڑکی کسی غیبی پیر کی بد دعائی ہوئی ہے اور اس کی گود کبھی ہری نہیں ہوگی، اور اس پر جو سایہ ہے وہ کچھ عرصے بعد پورے گھر کو تباہ کر دے گا۔ پروین کی غیرت جاگ پڑی۔ وہ گھر آ گئی، پھر اس نے شاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ ساس اور خاوند شاہ کے پاس جاتے رہے۔ دونوں پروین کو جانے کے لیے کہتے تھے لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ جس طرح عادل کی بہن کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ پیر نے اس پر دست درازی کی ہے، اسی طرح پروین جب دیکھتی تھی کہ اس کی ساس اور خاوند شاہ کو کتنی زیادہ عقیدت سے چاہتے ہیں تو وہ انہیں شاہ کی اصلیت بتانے سے ڈرتی تھی۔ پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساس نے اس کو بہت برے طعنے دینے شروع کر دیے اور اس کو طلاق کی دھمکیاں بھی دیں۔ خاوند نے بھی اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔
ایک روز پروین نے خاوند کو کہہ ہی دیا کہ شاہ بہت برا آدمی ہے۔ پروین نے یہ بھی بتایا کہ شاہ نے اس کو کیا کہا تھا۔ خاوند پر یہ اثر ہوا کہ اس نے پروین کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ شاہ جی ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ لڑکی بد دعائی ہوئی ہے۔ خاوند نے پروین کو حکم دیا کہ آج ہی شاہ جی کے پاس جاؤ اور ان سے معافی مانگو۔ پروین کا دماغ پھر گیا، غصے سے وہ پاگل ہو گئی۔ اس نے پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ آج ہی رات شاہ کے پاس جائے گی اور اس کو کہے گی کہ میری کوکھ سے بچہ پیدا کرو۔ اس نے خاوند کو کہا کہ وہ آج رات شاہ کے گھر جائے گی۔ خاوند نے اس کو کہا کہ رات کو کیوں جاؤ گی، دن کو جاؤ۔ پروین نے اس کو کہا کہ شاہ جی نے کہا تھا کہ مجھ پر جو عمل وغیرہ کرنا ہے وہ رات کو کیا جاتا ہے، دن کو اثر نہیں ہوتا۔ خاوند نے بڑی خوشی سے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ شاہ کا گھر دور نہیں تھا۔ میں راستے میں روتی رہی۔ میں خاوند یا ساس کے ڈر سے یا طلاق کے خوف سے شاہ کی خواہش پوری کرنے نہیں جا رہی تھی۔ میرے دل میں انتقام کی آگ لگ گئی تھی۔ میں کہتی تھی کہ میرے خاوند کو اپنی عزت اور غیرت کی جگہ بچہ چاہیے تو میں اس کو بچہ دوں گی۔ اگر میں اپنے دل کی مرضی سے بدکاری کرنے جاتی تو کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو میری پسند کا ہوتا۔ میرا خاوند تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ شاہ بدکار اور کمینہ آدمی ہے۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اگر بچہ نہیں ہوتا تو اس میں نہ تمہارا قصور ہے نہ میرا، یہ تو اللہ کے اختیار میں۔ میرے خاوند نے کہا تھا کہ جو مرد باپ نہ بن سکے اس کی مردوں میں عزت نہیں رہتی۔ شاہ کا گھر قریب آ گیا تو میرے قدم رک گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرے منہ سے فریاد نکلی، تو نے میری قسمت میں کیا لکھ دیا ہے نیلے آسمان والے؟ تو دیکھ نہیں رہا تیرے گناہگار بندے کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے سوا میں اور کس کے آگے فریاد کر سکتی تھی؟ میں نے فریاد کی، لیکن اللہ مجھ کو معاف کرے، میں تو گناہ کرنے جا رہی تھی۔ میں نے خدا کو دل اور زبان سے اتار دیا اور میں شاہ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے پر 2 مرتبہ ہاتھ مارا۔ دروازہ شاہ نے کھولا اور غصے سے بولا، کون ہے تو؟ اس وقت کیا لینے آیا ہے؟ مجھ کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا، شاہ جی میں آ گئی ہوں۔ اس نے کہا، مجھ کو معلوم تھا تم ضرور آؤ گی۔ اس نے مجھ کو بازو سے پکڑ کر ڈیوڑی میں کر لیا اور ذرا اونچی آواز میں بولا، اپنا ہی بندہ ہے۔ ڈیوڑی میں اندھیرا تھا۔ ڈیوڑی میں ایک کمرے کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں لالٹین کی روشنی تھی۔ شاہ نے مجھ کو ڈیوڑی میں روک کر کہا کہ آؤ، میں تم کو ایک کمرے میں بٹھا دیتا ہوں، وہاں تھوڑی دیر میرا انتظار کرنا۔ وہ ڈیوڑی کے باہر والے دروازے کی زنجیر چڑھانے لگا تو میں نے ساتھ والے کمرے میں دیکھا۔ ایک آدمی فرش پر بیٹھا تھا اور ایک بوڑھا نائی جو ہمارے گاؤں کا ہے اس آدمی کے بال کینچی سے کاٹ رہا تھا۔ پہلے میں سمجھی کہ یہ آدمی نہیں، عورت ہے۔ میں اس کو عورت اس وجہ سے سمجھی کہ اس کے بال عورتوں کی طرح لمبے تھے۔ نائی سر کے قریب سے بال کاٹتا جا رہا تھا اور لٹیں گر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بال کٹوانے والے کی داڑھی لمبی تھی۔ شاہ مجھ کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر ڈیوڑی میں سے اندر ایک اور کمرے میں لے گیا۔ اس نے ماچس جلا کر لالٹین جلائی۔ کمرے میں ایک پلنگ پڑا تھا۔ مجھ کو اس پر بٹھا کر شاہ نے کہا کہ اس کو تھوڑی دیر لگے گی اور میں بے خوف ہو کر بیٹھی رہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو میرا دم اس طرح گھٹنے لگا جیسے مجھ کو اپنے خاوند نے اندھے کنویں میں پھینک دیا ہو۔ مجھ کو اس طرح بھی محسوس ہوا کہ یہ شاہ مجھ کو زبردستی گھر سے اٹھا لایا، یا ایسے بھی لگتا تھا جیسے مجھ پر کوئی اور ہی اثر ہو گیا ہے اور میں اس کے آگے مجبور اور بے بس ہوں۔ میں نے ایک بار پھر خدا کو یاد کیا اور میں رو پڑی۔ میرے دماغ میں بڑی صاف روشنی آ گئی۔ مجھ کو خیال نہیں کہ میں وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی۔ کسی چیز نے مجھ کو دھکا دے کر پلنگ سے اٹھا دیا۔ میں کمرے سے نکل آئی اور ڈیوڑی میں آ گئی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں باہر والے دروازے کی زنجیر کھول رہی تھی کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاہ مجھ کو دیکھ کر ڈیوڑی میں آ گیا۔ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بڑے آرام سے کہا، ابھی آتی ہوں، دروازہ کھلا رکھنا۔ اس نے مجھ پر اعتبار کر لیا اور میں باہر آ گئی۔
اس لڑکی کا دماغ تو خدا نے روشن کر دیا تھا، لیکن لڑکی نے میرے دماغ کو بھی روشن کر دیا۔ اس کے بیان سے میری توجہ ہٹ گئی، مجھ کو کچھ اور یاد آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ڈیوڑی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا بال کٹوا رہا تھا، اور اس کے بال عورتوں کی طرح لمبے تھے اور اس کی داڑھی بھی تھی۔ ایک بات بتاؤ پروین، تم جب ڈیوڑی سے نکل رہی تھی اور شاہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا تو تم کو وہ آدمی نظر نہیں آیا تھا جس کے بال نائی کاٹ رہا تھا؟ ہاں ہاں۔ معلوم نہیں وہ کون تھا؟ نائی اس کے بال کاٹ کر آپ کے بالوں جتنے کر چکا تھا، اور اب نائی اس کی داڑھی مشین سے مونڈ رہا تھا۔ ایک طرف سے داڑھی صاف ہو چکی تھی۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے کپڑے کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے کپڑے کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اتنی باریکی نظر نہیں آئی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی خاص آدمی تھا؟ میں نے پروین سے پوچھا کہ کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس نے سوچ کر اور یاد کر کے بتایا۔ میں نے حساب لگایا، 1 مہینے سے 2-4 دن اوپر ہو گئے تھے۔ یہ وہی دن بنتے تھے جب جعلی پیر کیپٹن کے بھائی عادل کے گھر سے بھاگا تھا۔ اس کے بعد پروین نے جو بیان دیا وہ میں نے پوری توجہ سے نہیں سنا۔ مجھ کو آج اتنا ہی یاد ہے کہ اس نے گھر جا کر اپنے خاوند اور ساس کو بتایا تھا کہ وہ شاہ کے گھر سے ہو آئی ہے، اور اس نے ایک وظیفہ بتایا۔ پھر شاہ نے شاید اس کی شکایت کی تھی اور ساس اور خاوند نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پروین نے آخر تنگ آ کر اپنے دونوں بھائیوں کو بتا دیا کہ اس کی ساس اور اس کے خاوند نے اس کا کیا حال کر رکھا ہے۔ پروین نے بھائیوں کو یہ بھی بتایا کہ شاہ اس کو کیا کہتا ہے۔ بھائیوں نے بہن کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے اسی وقت اس کے خاوند کے ساتھ جا کر بات کی اور اس کو بے غیرت تک کہہ ڈالا۔ بھائی اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئے اور اس پر پروین کے بھائیوں اور اس کے خاوند کی لڑائی ہو گئی۔ دونوں طرف کے آدمی نکل آئے اور لڑائی بڑھ گئی۔ لڑائی جھگڑے کے اس کیس کو یہیں رہنے دیں، میں نے ان کا راضی نامہ کرا دیا تھا۔ جب پروین کا بیان پورا ہو گیا تو میں نے اس کے خاوند کو، جو دوسروں کی نسبت زیادہ زخمی تھا، بلا کر شرمسار کیا اور اس کو کہا کہ میں اس کو اس شاہ کی اصلیت دکھاؤں گا۔ میں نے ان سب کو گاؤں چلے جانے کو اور دوسرے دن آنے کو کہا۔ وقت دیکھا، مجھ کو آج تک یاد ہے رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ میرے دماغ میں یہ بات اٹک گئی تھی کہ جعلی پیر کے بال کندھوں سے نیچے تک لمبے اور سیاہ داڑھی بتائی گئی تھی، اور گاؤں کا نائی ایک آدمی کے لمبے بال کاٹ رہا تھا، اور پھر اس نے مشین سے اس کی داڑھی مونڈ دی۔ دن وہی تھے جب وہ جعلی پیر بھاگا تھا۔ میں نے پروین سے اس نائی کا نام معلوم کر لیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میں شاہ کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ 1 مہینے سے زیادہ پرانی بات ہے۔ وہ آدمی نہیں مل سکے گا۔ اس کی یہ نشانی بھی تھی کہ اس کی ایک آنکھ خراب تھی جو پروین نہیں دیکھ سکی تھی، پھر بھی میرے دل سے آواز آ رہی تھی کہ یہ وہی آدمی ہے۔ اتنے لمبے بال اور داڑھی منڈوانا بے معنی نہیں تھا۔ شاہ کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچے تو گاؤں کے کتوں نے میرا استقبال کیا۔ نمبردار کو جگایا اور اسے نائی کا نام بتا کر کہا کہ اسے جگا لائے۔ لڑائی والی پارٹیاں ہمارے پیچھے پیچھے گاؤں میں پہنچی۔ ایک بوڑھا نائی نمبردار کے ساتھ دوڑتا آیا اور اس نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا۔ میں نے اس کو کہا کہ 1 مہینہ پہلے اس نے شاہ کے گھر رات کو ایک آدمی کے بال کاٹے اور داڑھی مونڈی تھی۔ نہ حضور، میں نے تو کسی کے بال نہیں۔ میرے بڑی زوردار تھپڑ نے اس کا جواب پورا نہ ہونے دیا۔ تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا، وہ ایک طرف جا پڑا۔ نمبردار نے مجھ کو خوش کرنے کے واسطے نائی کو بڑی زور زور سے ٹھڈے مارنے شروع کر دیے۔ اس کو کہا، جھوٹ بولتا ہے، اٹھاؤ اس کو، میرے سامنے کھڑا کرو۔ وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو کہا، پہلے یہ بتا کہ تو نے جھوٹ کیوں بولا ہے، دیکھ میں تیری ہڈیاں کس طرح توڑتا ہوں۔ حضور، شاہ جی میرے مرشد ہیں، میں ان کی بد دعا سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ کو 1 روپیہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہ کہ تم نے میرے گھر میں کسی کے بال کاٹے تھے۔ انہوں نے مجھ کو گھر سے بلایا تھا۔ میں انکار کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس آدمی کی دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، اس کے کپڑے سفید تھے۔ جب تم اس کے بال کاٹ رہے تھے تو وہ اور شاہ کیا باتیں کرتے رہے تھے؟ وہ زیادہ تر خاموش رہے تھے۔ وہ اس طرح باتیں کرتے تھے کہ مجھ کو ان باتوں کا سر پیر نہیں ملتا تھا۔
شاہ جی نے اس کو کہا تھا کہ فجر کی اذان سے پہلے نکل جانا۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ بلا ٹل گئی ہے، اب کوئی فکر نہیں۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال کہاں پھینکے تھے؟ میں نے بال اپنے کپڑے میں اکٹھے کیے تو شاہ جی نے کہا کہ بال اس کپڑے میں باندھ کر مجھے دے دو۔ میں نے بال اس کو دے دیے تھے۔ پھر شاہ جی نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ میں نے اپنے آدمیوں کو، نمبردار، چوکیدار اور بوڑھے نائی کو ساتھ لیا اور شاہ کے گھر کو چل پڑے۔ میں نے سب کو پیچھے روک کر بٹھا دیا اور نمبردار کو کہا کہ وہ شاہ کے دروازے پر دستک دے۔ نمبردار نے دروازے پر ہاتھ مارے تو شاہ نے دروازہ کھولا۔ وہ غصے میں تھا کہ اس کو جگایا گیا ہے۔ نمبردار نے اس کو بازو سے پکڑا اور دروازے سے دور لے آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میرے کہنے پر وہ مجھ کو اندر لے گیا۔ میں اکیلا اندر گیا۔ شاہ جی، کوشش یہ کریں کہ میرے ہاتھوں آپ کی عزت برباد نہ ہو۔ مجھ کو یہ بتا دیں کہ 1 مہینہ گزرا، رات کے وقت ایک آدمی نے آپ کے گھر میں بال کٹوائے اور داڑھی صاف کرائی تھی۔ وہ آدمی کون تھا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ وہ اب کہاں مل سکتا ہے؟ اس نے میرے منہ کی طرف یوں دیکھا جیسے میں نے اس کو کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ ذرا جلدی بتائیں شاہ جی۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے گھر میں کسی نے کبھی بال نہیں کٹوائے۔ سوچ کر جواب دیں شاہ جی۔ میں آدھی رات کو آپ کے پاس ویسے ہی نہیں آ گیا۔ جس نے بال کاٹے تھے اس کو ساتھ لایا ہوں، اور جس نے اس کو بال کاٹتے دیکھا تھا وہ بھی موجود ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے ہاتھوں اپنی عزت برباد نہ کرائیں۔ میں گارد ساتھ لایا ہوں، اس گھر کی تلاشی لوں گا اور جناب کو ہتھکڑی لگا کر تھانے لے جاؤں گا۔ اس نے پھر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ اس آدمی کا نام پتہ بتا دو اور اس کے بال جہاں دبائے تھے وہاں سے خود نکال دو، فوراً۔ اب زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ پہلے وہ بکو جو میں نے پوچھا ہے، وہ کون ہے؟ میری عزت کا خیال رکھیں، میں سب کچھ بتا دوں گا اور خدمت بھی کروں گا۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ کچھ اور بک بک کے بعد اس نے ایک قصبے کا نام لیا جو وہاں سے 8-9 میل دور تھا۔ کہنے لگا کہ وہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ اسے جعلی پیر تم نے بنایا تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کا نام بتایا۔ اس تفصیل کو آپ میرے تک رہنے دیں کہ میں نے اس شخص سے کس طرح اقبال جرم کرایا۔ وہ تجربے کار فراڈیا تھا۔ اس کماش کے لوگوں کے ساتھ پولیس والی پورے اتر سکتے ہیں۔ بات مختصر یہ ہے کہ اس کو میں نے ایسا جال میں لیا کہ اس نے جرم کا اقبال کر لیا۔ اس کا پورا بیان لینے سے پہلے میں نے اس کو کہا کہ وہ اندر سے مجھے اپنا مکان دکھائے۔ اس نے منت کی کہ میں اس کے اقبالی بیان پر ہی راضی ہو جاؤں۔ اس سے مجھ کو شک ہو گیا کہ یہاں کچھ اور بھی ہے۔ میں نے نمبردار، چوکیدار اور ایک اور آدمی کو بلا کر مکان کی تلاشی شروع کر دی۔ شاہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور منت کرنے لگا کہ میں تلاشی نہ لوں۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھ کو ملزم پیر کے سر اور داڑھی کے بال دے دے، اور اگر اس نے اپنی بائیں آنکھ پر کپڑا صرف بہروپ کے لیے باندھ رکھا تھا تو بتاؤ کہ وہ کپڑا اس کے پاس ہے یا تمہارے پاس؟ اگر تمہارے پاس ہے تو وہ بھی مجھ کو دے دو۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ شخص تجربے کار نوسر باز ہے اور جعلی پیر بھی، اناڑی نہیں تھا۔ یہ اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ اتنے لمبے لمبے بال اور پوری داڑھی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتے۔ نائی مجھ کو بتا چکا تھا کہ بال شاہ نے لے لیے تھے۔ شاہ جی ہم کو ایک کمرے میں لے گیا اور ایک سوٹ کیس میں سے وہ بیضوی ہرا کپڑا نکال دیا جو جعلی پیر نے اپنی آنکھ پر باندھا ہوا تھا۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو بتایا کہ ایک کمرے سے 2 آدمی برآمد ہوئے ہیں جو بھاگنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر شاہ نے بتایا کہ وہ دونوں اس کے چیلے ہیں۔ میں نے شاہ کو کہا کہ اب بال برآمد کر دے۔ وہ مجھے باہر لے گیا اور ایک جگہ پاؤں رکھ کر کہا کہ بال یہاں دبائے تھے۔ میں نے اس کو کہا کہ ہاتھ سے مٹی ہٹاؤ اور بال نکالو۔ اس نے گواہوں کے سامنے سر اور داڑھی کے بال نکال دیے۔ پھر میں نے سارے مکان کی تلاشی لی۔ 2 لمبے لمبے خنجر برآمد ہوئے اور ایک ٹرنک سے 5,000 کے قریب رقم برآمد ہوئی جو آج کے 60,000 کے برابر بنتی ہے۔ میں شاہ کو، اس کے چیلوں کو اور بوڑھے نائی کو تھانے لے گیا۔ برآمدگیوں کا مشیر نامہ شاہ کے گھر ہی تیار کر لیا تھا۔ میں جب تھانے میں پہنچا تو رات تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ لوہا گرم تھا، اس واسطے میں نے اسی وقت اس کو ضربیں لگانا بہتر سمجھا۔ پہلے تو میں نے ان 2 آدمیوں میں سے ایک کو اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ شاہ کے گھر میں کیا کر رہا تھا۔
जनाब आली, मुझको मालूम है आपने शाह को और हम दोनों को क्यों पकड़ा है। मैं इस जुर्म में शरीक नहीं था। मेरे साथ जो दूसरा आदमी है वो सरमद के साथ गया था और वहाँ से भागकर शाह के पास आया था जहाँ कुएं पर सरमद पकड़ा गया था। उसके साथ दूसरा आदमी सरमद के शहर का रहने वाला है। उससे मैंने जो भी बात पूछी उसने बता दी। शाह की बाबत उसने बताया कि उस्ताद आदमी है और इस इलाके के लोग उसको पीर मानते। मैंने दूसरे आदमी को तफ्तीश के लिए बुलाया और उसको कहा कि वो झूठ बोलने की बेवकूफ़ी ना करे। वो सियाना आदमी था, फ़ौरन मान गया कि वो सरमद के यानी जाली पीर के साथ था। उस शख्स ने कहा कि मैं उसको सुल्तानी गवाह बना लूँ। मैंने वादा किया कि वो पूरा बयान दे दे और जब तमाम मुलजिम गिरफ़्तार हो जाएंगे तो मैं उसको वादा माफ़ गवाह बना लूँगा। उसने बयान दे दिया। फिर शाह को बुलाया, उसने रिश्वत पेश की और बयान भी दे दिया। जाली पीर का और उसके दूसरे साथी का उसने नाम और पता बताया। मैंने उसी वक्त एएसआई को 3 कांस्टेबलों के साथ उन दोनों मुलज़िमों की गिरफ़्तारी के लिए शहर भेज दिया। शाह और उसके एक चेले को जो जाली पीर के साथ गया था बाकायदा गिरफ़्तार करके हवालात में बंद कर दिया और उसके दूसरे चेले को मुश्तबा फ़हरिस्त में रखा। शाह ने और उसके चेले ने कहा था कि उस शख्स का इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं सारी रात का जागा हुआ था। एएसआई चला गया था। मैं थाने से गैर हाजिर नहीं हो सकता था। मैं कांस्टेबलों की बैरक में जाकर सो गया। शहर के दोनों मुलज़िमों की गिरफ़्तारी में कोई दुश्वारी पेश न आई। ये शहर नहीं कस्बा था। वहाँ के थानेदार ने मेरे एएसआई का काम आसान कर दिया था। एएसआई ने उस थानेदार से पूछा था कि मुलज़िम नंबर 1 यानी सरमद की हिस्ट्री क्या है। थाने के रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं था। उसका साथी भी सज़ा याफ्ता नहीं था। उसको थानेदार जानता था। वो शहर के बदमाशों में से था, लेकिन वो चोरी चकारी करने वाला बदमाश नहीं था। थानेदार ने 2 आदमियों को बुलाकर सरमद की बाबत पूछा था। उन्होंने बताया था कि उस शख्स के दिमाग में कोई नुक्स मालूम होता है। उसकी बाकी रिपोर्ट ये थी कि उसके दूर और करीब के रिश्तेदार कस्बे में भी थे और एक गांव में भी, लेकिन सरमद अपने आप को तन्हा समझता था। वो किसी का मोहताज नहीं था। उसकी उम्र 30 साल से 1-2 साल ऊपर हो गई थी। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। चाल चलन के मामले में वो बदनाम था। खूबसूरत आदमी था। उस ज़माने के जवान आदमियों की तरह उसका जिस्म गट्ठा हुआ और कद 6 फुट के लगभग था। उसको एक से एक अच्छा रिश्ता मिलता था, लेकिन वो किसी को भी कबूल नहीं करता था। वो इस वजह से किसी का मोहताज नहीं था कि अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस था। उसके माँ बाप मर गए थे। 3 मकान थे और कस्बे के करीब सराई ज़मीन बहुत थी। उसका एक मकान इतना बड़ा था कि हिंदुओं ने उसमें लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल बना लिया था और वो सरमद को माकूल किराया देते थे। ज़मीनों की आमदनी भी अच्छी थी। इस रिपोर्ट में ये भी शामिल था कि सरमद खुश रहने और खुश रखने वाला आदमी था। अजीब अजीब हरकतें करता था। कभी मसनूई दाढ़ी लगाकर सर पर सिखों की तरह पगड़ी बांध लेता और 3-4 दिन इस हुलिये में घूमता फिरता रहता। कभी गांव के चौधरियों की तरह कुल्ले पर तुर्रे वाली पगड़ी बांधकर अचकन पहन लेता। एक बार वो साधु बन गया था। सर पर मोटे मोटे बाल और चेहरे पर राख मल ली थी। उसने हिंदुओं के घरों से बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और दोस्तों को खिला पिला दिए थे। उसकी एक खूबी ये थी कि खुदा ने उसको आवाज़ बड़ी सुरीली और सोज वाली दी थी। वो बहुत अच्छा गाता था। थाने में उसके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट नहीं थी। शहर का कोई आदमी उसके खिलाफ़ कोई बात नहीं करता था। एएसआई उसकी ये रिपोर्ट देकर उसको मेरे सामने लाया। उसको हथकड़ी लगी हुई थी। उस आदमी को हथकड़ियों में नहीं होना चाहिए था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मुझको उसकी ये मुस्कुराहट अच्छी लगी, लेकिन मुझको ये भी महसूस हुआ कि ये शख्स मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसकी दोनों आंखें बिल्कुल ठीक थीं। मालूम नहीं ये कैसा असर था कि मेरे मुंह से मेरे इरादे के बग़ैर निकल गया, इसकी हथकड़ी खोल दो, बैठ जाओ सरमद। उसकी हथकड़ी खुल गई और वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। ये क्या ड्रामा खेला है सरमद, आप बताएं। उसने हंसकर पूछा, ड्रामा कैसा रहा? मुझको उसकी बाबत ये रिपोर्ट सही मालूम होने लगी कि उसके दिमाग में कोई नुक्स है। उसको एहसास ही नहीं था कि ये ड्रामा उसको किस अंजाम तक पहुंचा रहा है। ड्रामा तो बहुत अच्छा रहा। ये बताओ कि तुमने ये जुर्म रुपया पैसा इकट्ठा करने के वास्ते खेला था या औरतों का शिकार कर खेलने निकले थे? शिकार तो बहुत खेला है, रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था।
میں نے مردان شاہ اور اس کے ایک ساتھی کو حوالات میں دیکھا ہے، دونوں کو میرے سامنے لائیں۔ میں نے جتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا سب مردان شاہ کو دے دیا تھا۔ ملزم شاہ کا نام مردان خان تھا اور مردان شاہ کہلاتا تھا۔ سرمد، ایسے لگتا ہے جیسے تم کو معلوم نہیں کہ تم جیل خانے میں جا رہے ہو۔ پھانسی تو نہیں دیں گے نا؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے ڈاکہ بھی نہیں ڈالا، کہیں چوری نہیں کی، کسی کی جیب نہیں کاٹی۔ لوگ خود آ کر پیسے دے جاتے تھے۔ اور جن عورتوں کو تم نے خراب کیا، کوئی ایک عورت میرے سامنے لے آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نے اس پر زبردستی کی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر رہا، میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ جو بیان کہیں گے وہی بیان دوں گا۔ آپ کی نوکری کا معاملہ ہے؟ میں مسافر ہوں جناب عالی، اس دنیا میں سیر سپاٹے کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھ کو سزا دلانے میں خوش ہیں تو سزا لے لوں گا، آپ کا دل خوش کر دوں گا۔ میں نے اتنی لمبی سروس میں اس قسم کا پہلا اور آخری ملزم دیکھا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ تم میں کوئی دماغی خرابی ہے۔ کیا تم اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہو؟ آپ کا میری بابت کیا خیال ہے؟ میں تم کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا ہوں میرے بھائی۔ جتنی کامیابی سے تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، ایسا کمال دماغی خرابی والا کوئی آدمی نہیں دکھا سکتا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ میرے منہ کی طرف اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے اداس سی آواز میں کہا۔ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور بڑے عرصے سے اپنے آپ کو دھوکے دے رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑا، لیکن اب اس کی ہنسی زندہ نہیں، مردہ ہنسی تھی۔ آپ تھانے دار ہیں، آپ کو میرے ساتھ ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے تو مجھ کو اس واسطے پکڑا ہے کہ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ میں صرف ایک بات اور کہوں گا، لوگ بیچارے مجبور ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، ان کو دھوکہ دو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی مجھ جیسا بہروپیہ اور مردان شاہ جیسا پیر ان لوگوں کو اوٹ پٹانگ حرف یا لفظ لکھ کر دیتا اور کہتا ہے کہ یہ تعویذ پی لو یا باندھ لو، تو ان بیچارے لوگوں کی امیدوں میں جان پڑ جاتی ہے۔ جب جان نکلنے لگتی ہے تو وہ ایک اور تعویذ لے آتے ہیں۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ آپ کو میرے بارے میں کیا کیا رپورٹیں ملی ہیں۔ میں آپ کو ان لوگوں کی حالت بتاتا ہوں۔ میں جس گھر سے بھاگ کر نکلا تھا، اس گھر والوں کو میں نے کہا تھا کہ یہاں خزانہ دفن ہے۔ اس شخص کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں اولاد دوں گا۔ خدا کی قسم، وہ شخص اپنی اتنی خوبصورت اور جوان بیوی کو رات کو میرے ساتھ بند کمرے میں چھوڑ جاتا تھا۔ ویسے ان لوگوں میں غیرت اتنی ہے کہ کسی عورت کو کوئی بری نظر سے دیکھے تو اس کو قتل کر دیں۔ یہ تم نے کیا کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکے دیتے ہو؟ سنیں گے آپ؟ سرمد، تم ساری رات بولتے رہو، میں دلچسپی سے سنوں گا، لیکن یہ نہ بھولنا کہ میں نے کیس بھی تیار کرنا ہے۔ میں تم کو تنگ نہیں کروں گا، تم مجھ کو پریشان نہ کرنا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر آپ بیان میں کوئی فالتو بات کہیں گے تو وہ بھی کہہ دوں گا۔ یہ تو ایک موٹی کتاب کی کہانی ہے جو میں مختصر کر کے پرچے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ میں تو اس کہانی کو برباد کر رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے۔ سرمد نے بہت ساری ایسی باتیں کی تھیں جن کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے انسانی ہمدردی سے اس کی زندگی کی ساری کہانی سنی۔ میں آپ کو یہ کہانی اپنے لفظوں میں سنا دیتا ہوں۔ سرمد امیر باپ کا بیٹا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 4 سال تھی جب اس کی بڑی بہن، جس کی عمر 13-14 سال تھی، مر گئی۔ 2 سال بعد اس سے چھوٹی بہن جو سرمد سے بڑی تھی مر گئی۔ سرمد کو اس کا بہت صدمہ ہوا۔ اس کی عمر 13-14 سال ہوئی تو ماں مر گئی۔ باپ نے سرمد کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ اس خاندان پر موت کی ایسی نظر پڑی کہ سرمد 18 سال کا تھا جب اس کا باپ بھی مر گیا۔ سرمد نے مجھ کو سنایا کہ باپ کی وفات کے 1 سال بعد تک اس کی حالت پاگلوں جیسی رہی۔ رونے کے سوا کچھ سوچتا نہ تھا۔ نیند اور بھوک ختم ہو گئی۔ گھر کے اندر خوف آتا تھا۔ عزیز رشتہ دار آتے اور اسے بہلاتے، مگر اس کی جذباتی حالت ٹھیک نہ ہوئی۔ آخر اس کے دوستوں نے دن رات اس کے ساتھ رہ کر اس کو سنبھال لیا۔ وہ زندہ دل نوجوان تھا۔ دوست اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔
اس کا ایک دوست تھا جس کی محبت ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تھی۔ ایک روز اس دوست نے سرمد کو کہا کہ ہندو لڑکی کے ساتھ ملاقات کی کوئی محفوظ جگہ نہیں، اور اگر سرمد اجازت دے تو وہ لڑکی کو اس کے گھر بلا لے۔ سرمد کا دھیان عشق بازی کی طرف کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے دوست سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے گھر بلا لے۔ رات کو ہندو لڑکی آ گئی۔ دوست نے اس کا تعارف سرمد کے ساتھ کرا دیا اور لڑکی کے سامنے سرمد کو بتایا کہ ان کی محبت اتنی پاک ہے کہ لڑکی اس کے واسطے اپنا مذہب چھوڑ دے گی۔ لڑکی شرماتی اور ہنستی رہی۔ سرمد نے مجھ کو بتایا کہ ان کی محبت واقعی پاک تھی۔ اس رات کے بعد وہ 3-4 بار چوری چوری سرمد کے گھر اس کے دوست سے ملنے آئی۔ سرمد کے اس دوست کو تقریباً 100 میل دور ایک شہر میں سرکاری نوکری مل گئی اور وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے 2-3 دن بعد ایک رات یہ ہندو لڑکی سرمد کے گھر آ گئی۔ سرمد نے اس کے ساتھ اپنے دوست کی باتیں کیں، لیکن لڑکی کی نظریں پھری ہوئی تھیں۔ سرمد بڑا خوبصورت اور جوان تھا۔ لڑکی نے اس کو بے تکلفی سے کہہ دیا کہ وہ اس کو چاہتی ہے۔ سرمد کے خیالات اس وقت تک پاک تھے، لیکن لڑکی نے اس کو پاک نہ رہنے دیا۔ اس رات سرمد کا وہ سفر شروع ہو گیا جو تھانے میں آ کر ختم ہوا۔ سرمد پر صدموں کا جو اثر تھا وہ کم ہونے لگا۔ یہ لڑکی اپنی شادی تک جو 8-9 مہینے بعد ہوئی تھی، سرمد کو اس راستے پر دور تک لے گئی۔ وہ چلی گئی تو ایک اور آ گئی۔ سرمد کی زندہ دلی واپس آ گئی۔ سرمد کا رشتہ اپنے ایک ماموں کی لڑکی کے ساتھ طے تھا۔ منگنی نہیں ہوئی تھی۔ ماموں نے اس پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ شادی جلدی کرے۔ 2 اور لڑکیوں کی مائیں اس کی غمخوار بن کر آ گئیں۔ وہ اسے کچھ نہ کچھ پکا کر بھیجتی رہتی تھیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی لڑکی کی جگہ بنا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور لڑکی کا باپ اس کا ہمدرد بن گیا۔ کبھی کبھی اس کو گھسیٹ کر اپنے گھر لے جاتا اور وہاں اس کی خوب خاطر تواضع ہوتی۔ سرمد کے رشتے کے یہ 4 امیدوار تھے۔ چاروں لڑکیوں کے باپوں اور ماؤں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی سرمد کے گھر آ جاتا اور دوسرے امیدواروں کے خلاف باتیں شروع کر دیتا۔ اگر لڑکیوں کی ماؤں میں سے کوئی آ جاتی تو وہ باقی تینوں لڑکیوں کو آوارہ اور بدچلن ثابت کر کے جاتی۔ اس طرح یہ ہوا کہ چاروں لڑکیوں کے یارانوں کی فہرست سرمد کو زبانی یاد ہو گئی۔ وہ زندہ دل آدمی تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ کوئی بے مزہ اور سنجیدہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دل کے زخم کھل جاتے تھے۔ وہ کہکا لگا کر ہنستا تھا تو اس کے دل اور دماغ سے غم صاف ہو جاتا تھا۔ وہ ان چاروں ماؤں اور باپوں سے تنگ آ گیا۔ اس نے باری باری سب کو جواب دے دیا اور ہر ایک سے کہا کہ تم مجھ کو نہیں، میری جائیداد کو لڑکی دے رہے ہو۔ دراصل ہوا یوں تھا، مجھ کو ایک عورت نے بتایا تھا کہ فلاں لڑکی کی ماں 3-4 عورتوں میں بیٹھی کہہ رہی تھی کہ سرمد شریف لڑکا تو نہیں، لیکن اللہ نے اسے زمین جائیداد اتنی دی ہے کہ لڑکی سکھی رہے گی۔ اسی عورت نے مجھ کو بتایا کہ ایک لڑکی کی ماں کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ کو بیٹی اس واسطے دے رہی ہے کہ بیٹی کی نہ ساس ہوگی نہ نند، بیٹی گھر کی اکیلی مالکہ ہوگی۔ میں نے اس عورت کی اس بات کو اس وجہ سے سچ مان لیا کہ اس کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی اور اس کو میرے ساتھ کوئی لالچ نہیں تھا۔ وہ مجھ کو کبھی کبھی ملتی تھی اور میری ماں کو بہت یاد کرتی تھی۔ اس نے جب ان 2 لڑکیوں کی ماؤں کی باتیں بتائیں تو مجھ کو بہت غصہ آیا۔ ایک تو ان کی نظر میری جائیداد پر تھی، دوسرے یہ کہ وہ خوش تھیں کہ میری ماں اور بہنیں مر گئی ہیں۔ مجھ کو ان سب سے نفرت ہو گئی۔ پھر میں نے شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ سرمد نے شادی کا خیال تو دل سے نکال دیا، لیکن وہ اپنے آپ میں پیاس سی محسوس کرتا رہا۔ اس پیاس کو وہ اپنے ماں باپ اور دونوں بہنوں کی موت کا غم کہتا تھا۔ اس غم کو دبانے کے واسطے وہ اپنے 3-4 دوستوں کو گھر میں بلا لیتا تھا اور سب مل کر کچھ نہ کچھ پکاتے اور کھاتے تھے۔ یہ دوستی ایسی نہیں تھی کہ سب دوست سرمد کے پلے سے کھاتے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی دوست سارا خرچ اپنے ذمے لے لیتا تھا۔ سرمد میں سب سے برا عیب یہی تھا کہ وہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ غلط قسم کا دوستانہ لگائے رکھتا تھا۔ یہ تو میں نے خود دیکھا کہ وہ بہت ذہین آدمی تھا۔ ایک عام ذہین آدمی کی نسبت وہ بہت زیادہ ذہین اور حاضر دماغ اور حاضر جواب تھا۔ اس کا ایک شغل تو یہ تھا کہ گاتا تھا۔
اس نے دوسرا شغل بہروپ دھارنے کا اختیار کر لیا۔ اس کو ایکٹنگ قدرتی طور پر ملی تھی۔ وہ اپنی آواز ایسی خوبی سے بدلتا تھا کہ مصنوعی نہیں لگتی تھی۔ وہ سکھ بنا، سادھو بنا، اور ایک بار وہ گدڑی اوپر لے کر فقیر بنا تو اس کو جاننے والے لوگ بھی اس کو نہ پہچان سکے۔ اس کی دوستی کا حلقہ پھیلتا گیا اور وہ ان افراد میں مقبول ہو گیا جو شہر کے رجسٹرڈ بدماش اور جرائم پیشہ تھے، لیکن اس نے کبھی کبھی جوئے کی بازی لگانے کے سوا کوئی بدماشی نہ کی۔ میں نے سوچا کہ اس نے بدماشی یا جرم نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ شریف اور بھلا مانس رائے۔ مجرموں کی یاری کے اثرات سے وہ نہیں بچ سکتا تھا۔ انہی لوگوں کے ذریعے وہ مردان شاہ کے ڈیرے تک پہنچ گیا۔ وہاں جوا بھی ہوتا تھا، شراب بھی چلتی تھی۔ مردان شاہ کو سرمد اتنا اچھا لگا کہ ان کی دوستی گہری ہو گئی۔ سرمد کی عمر 30 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت تک مردان شاہ کے تعویذوں اور پھونکوں کی منڈی ٹھنڈی سی تھی۔ ان دنوں سرمد نے شوخیہ داڑھی رکھی ہوئی تھی اور سر کے بال بڑھائے ہوئے تھے۔ ایک روز مردان شاہ نے اس کو بتایا کہ آج کل دیہاتیوں کی یہی ایک مراد ہے کہ بیٹا چھاؤنی میں رہے، آگے جنگ پر نہ جائے۔ اگر اسے آگے بھیج دیا جائے تو وہ ہلاک اور زخمی ہونے سے محفوظ رہے۔ ان لوگوں کو کوئی فضول سا آدمی بھی کہہ دے کہ اس کے پاس ایک علم ہے جو گولیوں، گولوں اور بموں سے محفوظ رکھتا ہے، تو جن لوگوں کے بیٹے جنگ میں گئے ہوتے ہیں وہ اس آدمی کے آگے سجدے کرنے لگتے ہیں۔ مردان شاہ نے سرمد کو جعلی پیر بن کر گاؤں گاؤں جانے کے لیے تیار کر لیا اور اس کو ایسی باتیں سکھا دیں جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اپنا ایک آدمی بھی اس کو دیا۔ سرمد نے اپنے شہر کا ایک آدمی تیار کر لیا۔ مردان شاہ نے 4 ایسے آدمی اس نوسر بازی میں شامل کر لیے جو ظاہری طور پر معمولی سے دیہاتی لگتے تھے۔ سرمد 3 مہینے اپنے شہر سے غیر حاضر رہا اور مردان شاہ کے گھر چھپا رہا۔ سر کے بال خاصے لمبے ہو گئے۔ اس کی داڑھی اسی بوڑھے نائی نے تراش کر خوبصورت بنا دی۔ 4 آدمی جو دیہاتی بنے ہوئے تھے مختلف گاؤں میں چلے گئے۔ ایک تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ایک پیر ادھر سے گزر رہا ہے اور دل کی مراد بغیر بتائے جان لیتا ہے، تو انہوں نے جھوٹ موٹ کے واقعات سنا کر پیر کی کرامات کی دھاک بٹھائی اور ہر گاؤں کے 2-3 گھروں کے حالات معلوم کر لیے جو وہ سرمد کو کسی طرح پہلے ہی بتا دیتے تھے۔ مردان شاہ نے سرمد کا حلیہ بگاڑنے کے واسطے اس کی ایک آنکھ پر کپڑا باندھ دیا تھا۔ سرمد انہی گھروں میں جاتا جن کے حالات اس کو بتا دیے جاتے۔ مثلاً عادل کی بہن کو دیکھ کر ہی سرمد نے کہہ دیا تھا کہ یہ عورت اجڑی بیٹھی ہے۔ عادل کے گھر سے خزانہ نکالنے کا خیال سرمد کا اپنا تھا۔ مردان شاہ نے اس کو صرف فوجیوں کے ماں باپ کو الو بنانے کی ریہرسل کرائی تھی۔ یہ 4 آدمی گرفتار نہیں ہو سکے تھے۔ مردان شاہ، سرمد اور ان کے 2 دوستوں نے ان کی نشاندہی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھ کو یہ تو معلوم تھا کہ لوگ پیر پرست ہیں۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو لوگ خدا کی بجائے اپنے پیر کے آگے جا کر سجدہ کرتے ہیں، لیکن مجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ پیروں کے اشاروں پر اتنا ناچتے ہیں کہ اپنی جوان عورتوں کو بھی پیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ تو میری بے وقوفی تھی کہ میں نے خزانے کا چکر چلا دیا اور آگے گیا تو کنویں میں سے پانی نکالنے کی حرکت کر بیٹھا۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو میں سارے صوبے میں گھوم جاتا اور اتنا روپیہ سمیٹ لاتا جو مجھ سے سنبھالا نہ جاتا۔ خدا کی قسم، میں نے جس لڑکی پر نظر رکھی وہ مجھ کو مل گئی۔ میں نے ابھی اس کو بتایا نہیں تھا کہ عادل کی بیوی تاجی مجھ کو سب کچھ بتا چکی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عادل کے گھر میں وہ کیا کرتا رہا ہے۔ جناب انسپکٹر صاحب، میں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا۔ میری عرض ہے کہ جہاں آپ نے میری اتنی زیادہ باتیں سن لی ہیں وہاں یہ بات بھی سن لیں۔ عادل کے گھر میں دونوں عورتیں میرے دل کو بہت اچھی لگی تھیں۔ میں نے پہلے عادل کی بہن کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس کا خاوند خود آ کر اس کو لے جائے گا۔ میں نے اس عورت پر جال پھینکا لیکن وہ اتنی غیرت والی تھی کہ صاف نکل گئی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اس نے مجھ کو دھتکار دیا۔ ان دونوں میں مجھ کو عادل کی بیوی زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میں نے عادل کو کہا کہ چلے کے دوران مجھ کو اس کی بیوی کی ضرورت ہوگی۔ عادل نے بیوی کو میرے حوالے کر دیا۔ پھر 3 راتیں وہ میرے ساتھ کمرے میں رہی۔ میں نے اشارہ کیا تو اس نے اپنا آپ پیش کر دیا۔ میں نے عادل کو تو یہ کہا تھا کہ مجھ کو چلہ کشی کی ایک شرط پوری کرنے کے واسطے اس کی بیوی کی ضرورت ہے۔
اور وہ مجھ سے 7 قدم دور بیٹھے گی، لیکن میں نے اس حسین عورت کو جس نیت سے اپنے پاس رکھا تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ اس عرصے میں میری اور عادل کی بیوی جس کا نام تاجی تھا کیا کیا باتیں ہوئیں وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ کو ان باتوں کی ضرورت بھی نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خوبصورت عورتوں کو ہمیشہ کھلونے سمجھا ہے، ایک کھلونا ٹوٹ گیا تو دوسرا ہاتھ آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بدی میں محبت نہیں کی جاتی، شیطان کی دنیا میں محبت نہیں ہوتی، مطلب پرستی، ہوسکاری اور خود غرضی ہوتی ہے۔ لیکن تاجی کا معاملہ کچھ اور نکلا۔ یہ عورت جو ابھی کم سن لڑکی لگتی ہے میرے اوپر جادو بن کر سوار ہو گئی۔ دل کو اچھا لگنا کوئی اور بات ہوتی ہے۔ میرا تعلق جن عورتوں کے ساتھ رہا ہے وہ دل کو اچھی لگی تھیں لیکن دل پر سوار نہیں ہو سکیں۔ تاجی کا معاملہ اس طرح ہو گیا کہ میرے دل نے اور میری روح نے اس کو اپنے اندر بٹھا لیا۔ کبھی ایسا لگتا تھا جیسے ہم دونوں پچھلے جنم میں اکٹھے رہے ہیں اور اس جنم میں آ کر بچھڑ گئے تھے اور اب مل گئے۔ میں نے اس کو یہ تو نہ بتایا کہ میں کوئی چلہ نہیں کر رہا اور یہ صرف سوانگ ہے، میں چلے کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ کچھ وقت نکال کر میں تاجی کے ساتھ باتیں کر لیتا تھا، میں اس کو اپنے دل کا حال بتا دیا کرتا اور یہ بھی کہہ دیا کہ مجھ کو سمجھ نہیں آتی کہ میری باقی زندگی اس کے بغیر کس طرح گزرے گی۔ اس کو میرے ساتھ مطلب تھا، وہ مجھ کو بہت اونچا پیر سمجھتی تھی، اس وجہ سے وہ میرے ساتھ پیار کی جذباتی باتیں کرتی تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس کی یہ باتیں اس کے دل سے نکل رہی ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ چلی چلو، وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی کہ ڈر لگتا ہے، سارے خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ جناب عالی، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ تاجی کو پاس بٹھا کر اور اس کے وجود کو اپنے قبضے میں لے کر مجھ کو پتہ لگ جاتا تھا کہ میرے اندر بہت ہی زیادہ پیاس کی جو تلخی سی رہتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کسی عورت یا نوجوان لڑکی کے ساتھ اس طرح روح کی تسکین کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ مجھ کو تاجی سے ملی۔ ایک رات تو ایسے ہوا کہ میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھ کو اپنا بچپن یاد آ گیا، ماں اور بہنیں یاد آ گئیں اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تاجی نے پوچھا کہ آنسو کیوں آئے ہیں تو میں نے مسکرا کر اس کو ٹال دیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اس کو خیال آ گیا ہوگا کہ یہ آنسو پیروں فقیروں کا راز ہوگا۔ میں ان لوگوں کو خزانے کا دھوکہ دے چکا تھا، اس واسطے مجھ کو وہاں سے بھاگنا تھا۔ میں نے رقم وصول کر لی تھی۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میں تاجی کے بغیر وہاں سے کس طرح نکلا تھا، وہ تو میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی۔ میں تاجی کے گاؤں سے نکل گیا لیکن دل وہیں رہ گیا۔ میں جب اگلے گاؤں میں گیا تو مجھ کو صاف محسوس ہونے لگا کہ میری استادی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس کھیل کو اب ختم کر دوں، مگر کنویں والے مل گئے۔ اس نے مجھ کو سنایا کہ اس نے کنویں کا فراڈ کس طرح کیا اور کس طرح پکڑا گیا۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تقدیر کا چکر دیکھو، میں ایک دفعہ پھر تاجی کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں ان لوگوں نے مجھ کو بہت مارا پیٹا۔ عادل کی بہن اور اس کی ماں مجھ کو گالیاں دیتی اور اپنے آدمیوں سے کہتی تھی اور مارو، ہڈیاں توڑ دو اس کافر کی، جان سے مار ڈالو اسے۔ لیکن تاجی چپ چاپ الگ کھڑی تھی، اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ ان لوگوں نے مجھ کو اسی کوٹری میں بند کر دیا جس میں میں نے ان کو خزانے کا دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے یہ کم عقلی کی کہ مجھ کو باندھا نہیں۔ میری استادی دیکھو، میں وہاں سے نکل آیا، رات ہی رات مردان شاہ کے پاس پہنچا، اگلا دن اس کے گھر میں چھپا رہا۔ رات کو اس نے نائی کو بلا کر میرے بال اور داڑھی صاف کرا دی۔ کس طرح نکلے تھے؟ اس نے بالکل غلط کہانی سنا دی۔ اس نے وہی راستہ بتایا، کوٹری کا دوسرا دروازہ، دریچہ، پچھلا صحن اور اس صحن کا بڑا دروازہ۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو دریچے سے نکل کر دکھائے تو میں اس کو 500 روپیہ نقد دوں گا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ پچھلے صحن کے دروازے کی زنجیر صبح چڑھی ہوئی دیکھی گئی تھی۔ جھوٹ نہ بولو سرمت، مجھ کو معلوم ہے تم وہاں سے کس طرح نکلے تھے۔ کس طرح؟ کیا تمہیں تاجی نے نہیں نکالا تھا؟ میں نے کہا اور اس کو سنایا کہ تاجی نے اس کو کس طرح نکالا تھا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی سنجیدگی سے منت کی کہ میں اس کیس میں تاجی کا نام نہ آنے دوں۔ اگر وہاں سے بھاگنے کے جرم میں مجھ کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے تو بھی میں تاجی کا نام نہیں لوں گا۔ آپ مہربانی کریں، میں نے تاجی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ مجھ کو تم نے نکالا تھا۔ اس نے ساری بات بتا دی تھی۔ کیا اس نے کہا تھا کہ اس نے میری محبت کی خاطر مجھ کو وہاں سے نکالا تھا؟
اپنی عزت کی خاطر۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ تاجی کا نام نہیں آنے دیا جائے گا۔ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ حوالات میں یا جیل خانے سے نہیں بھاگا تھا۔ مجھ کو نوسر بازی اور دھوکے دہی کا جرم ثابت کرنا تھا۔ سرمد نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ مردان شاہ اور اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی اقبال جرم کر لیا تھا، لیکن ان کو سزا دلانے کے لیے صرف اقبال جرم کافی نہیں تھا، شہادتوں اور ثبوتوں کی ضرورت تھی۔ میرے کیس میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ سرمد اپنے بحروپ میں نہیں پکڑا گیا تھا۔ اس کی شناخت بحروپ سے بنتی تھی، اصلی روپ میں اس کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے اس کمزوری کو 3-4 اپنے بنائے ہوئے گواہوں سے رفع کر لیا۔ خاص بات جو آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ سرمد اپنے اقبالی بیان سے منحرف نہ ہوا۔ اس نے خود کہا کہ اس نے یہ بحروپ دھارا تھا۔ مردان شاہ اور اس کا ایک چیلا اقبالی بیانوں سے منحرف ہو گئے تھے۔ یہ بڑا دلچسپ کیس تھا، میں اس کو مختصر کر کے بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک بھی ایسا گواہ نہیں آیا تھا جو یہ کہتا کہ اس شخص نے کسی عورت کو دھوکے سے بے آبرو کیا ہو۔ ان سب کو 2-2 سال سزائے قید دی گئی۔ میں اس وقت کورٹ میں تھا جب فیصلہ سنایا گیا۔ سرمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ان چاروں کو کورٹ سے باہر لائے تو سرمد نے مجھ کو بلایا اور میرا ہاتھ اپنے ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں آسانی سے بری ہو سکتا تھا۔ وکیل مجھ کو بار بار کہتا تھا کہ اپنے بیان سے پھر جاؤ، کہہ دو کہ مار مار کر مجھ سے بیان لیا گیا۔ میں دیکھتا رہا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ تاجی کا نام بھی لیتے تو میں اپنے بیان سے پھر جاتا۔ آپ نے تاجی کی عزت رکھ لی، میں نے آپ کی عزت رکھ لی۔ اس کو آپ سرمد کے دماغ کی خرابی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ تاجی کی محبت نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا کہ اس نے 2 سال قید قبول کر لی۔ کورٹ میں تاجی کا نام نہ آنے دیا۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جس رات وہ مجھ کو تھانے میں بیان دے رہا تھا، اس نے بڑی حسرت والی آہ لے کر کہا تھا، تاجی مجھ کو ساری عمر نہیں مل سکے گی اور میں ساری عمر اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکے دیتے گزار دوں گا۔ یہ کیس تو ختم ہو گیا، لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس کیس کے فیصلے کے 6-7 مہینے بعد مجھ کو اس تھانے سے ہٹا کر عارضی طور پر ایک اور ڈیوٹی پر بھیج دیا گیا۔ 2 سال کے قریب عرصہ وہاں گزرا اور مجھ کو سرمد کے قصبے کا تھانہ پھر دے دیا گیا۔ میں جب اس قصبے میں آیا تو مجھ کو بالکل یاد نہیں تھا کہ یہاں سرمد نام کا بھی کوئی آدمی رہتا ہے۔ 2.5-3 سال گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں ہزاروں کے ساتھ پالا پڑا تھا، ان میں ملزم بھی تھے، مشتبہ بھی اور گواہ بھی۔ کئی وارداتوں کی تفتیش کی تھی۔ اس تھانے میں آئے 15-16 دن گزرے تھے کہ تھانے کا ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل 3 آدمیوں کو لڑائی جھگڑے میں پکڑ کر تھانے لائے۔ ان کو باہر بٹھا کر ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو آ کر بتایا کہ ایک آدمی اس شہر کا ہے، 2 دیہاتی ہیں۔ دیہاتیوں نے اس شہری پر بازار میں چاقوؤں سے حملہ کیا اور شہری کو معمولی سا زخم آیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سائیکلوں والے کی دکان سے سائیکل کا چمٹا آ گیا۔ اس نے دونوں کو 2-2 3-3 ضربیں لگائیں۔ لوگوں نے ان کو چھڑا لیا، لیکن دیہاتی قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل ادھر سے گزر رہے تھے، وہ تینوں کو پکڑ کر تھانے لے آئے۔ میں نے تینوں کو اندر بلایا اور مجھ کو اس طرح لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھ کو 2.5-3 سال پرانے چہروں اور ان چہروں کی کہانی یاد آ گئی۔ جس کو چاقو لگا تھا وہ سرمد تھا، جس نے چاقو مارا تھا وہ تاجی کا خاوند عادل تھا، اور اس کے ساتھ جو دیہاتی تھا وہ عادل کا رشتہ دار تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کی لڑائی کی وجہ کیا ہے، لیکن ان کے بیان لیے تو وجہ اس سے زیادہ سنگین نکلی جو میں سمجھ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے ان کے زخم دیکھے۔ سرمد کو بازو پر چاقو لگا تھا، لیکن زخم بالکل خفیف تھا۔ 4-4.5 انچ لمبی خراش تھی۔ چاقو بڑے سائز کا کمانی دار تھا۔ عادل اور اس کے ساتھی کو سرمد کے جو چمٹے پڑے تھے ان سے زخم نہیں آئے تھے، لیکن چوٹیں خاصی سخت تھیں۔ تھانے میں فرسٹ ایڈ کا سامان موجود تھا۔ میں اس معاملے کو یہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ سرمد کے زخم کی مرہم پٹی کر دے اور ان دونوں کی چوٹوں پر بھی کچھ لگا دے۔ میں نے سب سے پہلے عادل کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ اس نے سرمد پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ کیا آپ کو اس کی واردات یاد نہیں رہی؟ مجھ سے سوال مت پوچھو۔ مجھ کو اس شخص پر غصہ آ گیا۔ مجھ کو یاد ہے اس نے تم کو خزانے کا اور تمہاری بیوی کو اولاد دینے کا دھوکہ دیا تھا۔
اور تم نے 6-7 راتوں کے لیے اپنی بیوی کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس شخص کو قانون نے سزا دے دی تھی۔ اب بولو کیا چاہتے ہو؟ تم نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے جس کی سزا 7 سال ہے، 10 سال بھی ہو سکتی ہے۔ جناب بات یہ ہے، اس کی آواز اب مری ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اس نے میری بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میں بہت حیران ہوا اور پوچھا، کیا اس نے تمہاری بیوی کو اغوا کیا ہے یا اسے ورخلا کر لے آیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو تم نے تھانے میں رپورٹ کیوں نہیں دی؟ میں رپورٹ نہیں کر سکتا جناب، میں نے بیوی کو پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔ میرے کہنے پر اس نے ساری بات اس طرح سنائی، اس نے میری بیوی کو چلہ کشی کے واسطے اپنے ساتھ رکھا تھا، پھر پتہ لگا کہ یہ شخص تو بہت بڑا مجرم ہے۔ اس کے بھاگ جانے کے بعد میری بیوی میں ماں بننے کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ میں نے 3 مہینے انتظار کیا، پھر مجھ کو یقین ہو گیا کہ میری بیوی ماں بن رہی ہے۔ اگر یہ شخص سچا پیر ہوتا تو میں کہتا کہ یہ پیر کی دعا کا اثر ہے، لیکن یہ تو مجرم تھا۔ میں بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، یہ بچہ اس دھوکے باز کا تھا۔ میں نے بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا اور پیچھے پیچھے طلاق بھیج دی۔ ان کے ساتھ جھگڑا ہوا، لیکن وہ ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے۔ گاؤں کا کوئی مرد، کوئی عورت اور کوئی بچہ اس عورت کے ساتھ منہ نہیں لگاتا تھا۔ اس کے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں نے بھی اس کو دھتکار دیا تھا۔ سب کہتے تھے کہ اس نے حرام کا بچہ پیدا کیا۔ کوئی 6 مہینے گزرے، وہ بچے سمیت گاؤں سے لاپتہ ہو گئی۔ کسی نے اس کو تلاش نہیں کیا۔ 1.5-2 مہینے گزرے، پتہ لگ گیا کہ وہ اسی مجرم یار کے پاس ہے اور اس کے ساتھ اس نے نکاح پڑھوا لیا۔ آج میں ایک کام سے شہر آیا تو یہ بدکار آدمی مل گیا۔ یہ جیل کاٹ آیا تھا۔ میں نے اس کو روک کر پوچھا، اوئے گناہوں کی سزا بھگت آئے ہو؟ کیا وہ بدکار بچے کو لے کر تمہارے پاس آ گئی ہے؟ اس نے مجھ کو ایسی بات کہہ دی کہ میری غیرت جوش میں آ گئی۔ تم میں غیرت ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا خون غصے سے گرم ہو گیا۔ تم نے خزانے کے لالچ میں اپنی بیوی کو ایک ہٹے کٹے آدمی کے حوالے خود کیا اور الزام اس پر لگایا کہ اس نے حرام کا بچہ پیدا کیا۔ مجھ کو شک ہے کہ تم بھی کسی پیر کی اولاد ہو۔ میں نے اتنی بکواس کی جو میں لکھ ڈالوں تو آپ مجھ کو مرتد اور کافر کہہ دیں گے۔ جب میں بکواس کر کر کے تھک گیا تو میں نے اس کو کہا کہ میں اس کو دفعہ 307 میں گرفتار کر کے 7 سال سزا دلاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو اور اس کے ساتھی کو حوالات میں بند کر دیا۔ یہ میں نے صرف ڈرانے کے واسطے ہی کیا تھا۔ میں نے اصل کارروائی یہ کی کہ اس کے گاؤں کو اطلاع بھجوائی کہ ان دونوں کی نیک چلنی کی ضمانت دو اور ان کو لے جاؤ۔ سرمد کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے جو قصہ سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں سناؤں گا۔ اس کا قصہ بہت لمبا تھا۔ اس کی سزا 2 سال تھی۔ جیل میں اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کو 4 مہینے معافی مل گئی۔ اس کے دل سے تاجی نکلی نہیں تھی۔ جیل سے آ کر وہ تاجی کو ملنے کے واسطے بے قرار رہنے لگا، لیکن ملاقات ناممکن تھی۔ اس کو یہ احساس بھی تھا کہ تاجی اس کو گالیاں دیتی ہوگی۔ اس نے تاجی کو دھوکہ دیا تھا۔ 1 مہینہ گزرا ہوگا کہ مردان شاہ کا ایک آدمی اس کو ملا۔ اس نے سرمد کو بتایا کہ اس کے جرم نے تاجی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس کے وطن سے بچہ ہوا تھا اور خاوند نے اس کو اس جرم میں طلاق دے دی ہے اور تاجی گاؤں میں اچھوتوں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ سرمد نے تاجی کی یہ حالت سنی تو اس کی اپنی حالت بگڑ گئی۔ وہ مردان شاہ کے پاس چلا گیا اور اس کو کہا کہ وہ تاجی کا حال احوال معلوم کر کے اس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ مردان شاہ کے ہاتھ بڑے لمبے تھے۔ وہ قید کاٹ آیا تھا، پھر بھی لوگ اس کے تعویذوں کو مانتے تھے۔ اس نے ایک غریب سی عورت کو اس کام کے لیے تیار کر لیا اور اس کو بتایا کہ وہ تاجی کی بابت کس طرح حال معلوم کرے گی۔ دوسری دن حال معلوم ہو گیا۔ تاجی اپنے بچے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی، لیکن اس گھر میں نوکروں کی قدر تھی، تاجی کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اس کے بچے کو اس کے اپنے ماں باپ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ وہ جوان اور حسین تھی۔ اگر وہ بیوہ ہو گئی ہوتی تو اس کے ساتھ نکاح پڑھانے کے واسطے 1 درجن آدمی تیار ہو جاتے، مگر اب اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ سرمد نے اس عورت کو کہا کہ وہ اگر اس کا پیغام تاجی تک پہنچا دے تو وہ اس کی جھولی پیسوں سے بھر دے گا۔ غریب سی یہ عورت تیار ہو گئی۔ سرمد نے پیغام یہ دیا کہ کل آدھی رات کے لگ بھگ تاجی گھر سے اور گاؤں سے اس طرف نکل آئے جدھر سے سورج چڑھتا ہے۔
اپنے بچے کو ساتھ لے آئے۔ سرمد موجود ہوگا۔ سرمد نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ وہ اب شریفوں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن تاجی اس کے پاس نہ آئی تو سرمد کا انجام معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اس عورت نے یہ کمال کر دکھایا، وہ تاجی کے گاؤں گئی اور بڑی استادی سے تاجی کو زبانی پیغام دے دیا۔ تاجی نے پیغام کا جواب دیا کہ وہ آدھی رات کو اس طرف آ جائے گی۔ سرمد مردان شاہ کی گھوڑی پر اگلی رات تاجی کے گاؤں چلا گیا اور گاؤں سے کچھ دور رک گیا۔ تاجی نے آنے میں دیر نہ لگائی، اس نے سویا ہوا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ سرمد نے سوئے ہوئے بچے کو پیار کیا اور تاجی کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا۔ سرمد نے تاجی کو کہا کہ اب وہ اس کو دھوکہ نہیں دے گا۔ میرے ساتھ اور زیادہ دھوکہ کیا ہوگا؟ میں نے جس دوزخ میں 2 سال گزارے ہیں، اس سے بڑھ کر اور دھوکہ کیا ہوگا؟ اور وہ اتنی روئی کہ سرمد کو گھوڑی کو روک کر اس کو بہلانا پڑا۔ فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ مردان شاہ نے اس کو کہا تھا کہ تاجی آ جائے تو وہ راستے میں کہیں بھی نہ رکے، سیدھا قصبے میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ سرمد نے چھوٹا راستہ پکڑا تھا۔ مردان شاہ کے گاؤں کو وہ ایک طرف دور چھوڑ گیا تھا۔ گھوڑی بڑی اچھی تھی، اچھی رفتار پر چل رہی تھی۔ تاجی اس کو راستے میں بتاتی گئی کہ بچے کے آثار ظاہر ہوتی اس کو خاوند نے دھتکار دیا تھا۔ اس نے خاوند کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ اس کا بچہ ہے، لیکن سرمد کا پول کھل جانے سے خاوند نے اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا۔ جس گاؤں میں میرا روب چلتا تھا، اس گاؤں میں میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ چھوٹی چھوٹی ذاتوں کی عورتیں بھی میرے ساتھ بات نہیں کرتی تھیں۔ سرمد صبح کی اذان سے پہلے قصبے میں پہنچ گیا اور اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اسی روز اس نے اپنے دوستوں کو اور ایک مولوی کو بلایا اور تاجی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ سرمد نے کوئی غیر قانونی کارروائی نہیں کی تھی۔ تاجی بالغ تھی اور اس کو طلاق مل چکی تھی، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد تھی۔ سرمد صرف یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا جو اس پر آ پڑا۔ اس کو یہی امید تھی کہ تاجی کے لواحقین اس پر انتقامی وار کریں گے۔ یہ وار اس پر عادل نے کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ میں نے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ عادل اور اس کے ساتھی کے آدمی رات کو تھانے میں آ گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ ان دونوں کی نیک چلنی کی ضمانت دو۔ نمبردار اور ذیلدار ساتھ آئے تھے۔ میں نے ضمانت کے کاغذات تیار کیے اور عادل اور اس کے ساتھی کو چھوڑ دیا۔ میں نے سب کو ڈرایا کہ اب سرمد پر کسی نے حملہ کیا اور وہ نہ پکڑا گیا تو عادل اور دوسرے آدمی شک میں گرفتار ہو جائیں گے اور ان کے ضامن بھی پکڑے جائیں گے۔ میں نے سرمد کو پہلے ہی گھر بھیج دیا تھا۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ اب وہ کوئی مجرمانہ حرکت نہ کرے۔ میری وہ پیاس بجھ گئی ہے جو مجھ سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کراتی رہتی تھی۔ خدا نے مجھ سے جو کچھ چھین لیا تھا وہ اس کی ذات باری نے تاجی اور بچے کے روپ میں مجھ کو واپس دے دیا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔